सोचता है कि बिजली का बिल कैसे अदा करूं, गैस का बिल कैसे अदा करूं, पानी का बिल कैसे अदा करूं, बच्चों का फीस कैसे अदा करूं, इलाज मुआलजे का क्या करूं। इसलिए कि हमारे मुल्क में महंगाई ने हमारी तारीख़ का 53 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और पीडीएम के आने के बाद गुज़श्ता इस फाइनेंशियल ईयर नहीं, जनवरी के बाद इन 2 महीनों में 27.6% महंगाई में इजाफा हुआ। हुक्मरान हमेशा झूठ बोलते हैं और हुकूमत कहती है कि सारी दुनिया में महंगाई में इजाफा हुआ है। हमारे मुल्क में 27.7% इजाफा हुआ गुज़श्ता थोड़े से अरसे में, और हर दिन का एक नया बजट होता है। हर फर्द को भी परेशान किया है कि कैसे वो दिन और कैसे महीना गुजारे। 75 सालों से हमारे हुक्मरानों ने जो अल्लाह के दीन के साथ बेवफाई की, पाकिस्तान के नज़रिए के साथ गद्दारी की, उसका नतीजा यही हुआ। अब हमारे पार्लियामेंट में अरबपति जागीरदार और सरमायादार बैठे हैं। वो न गरीब के एहसासात को जानता है, न गरीब के मसले को जानता है। उनके अपने मसाइल हैं, और यही वजह है कि अपने मुराद में इजाफा करने का मुतालबा करते हैं। और यही मुराद याफ्ता तबका है, अफसरशाही है, सियासी दहशतगर्द है, माशी दहशतगर्द है, जिन्होंने इस पूरी कौम को, खुशहाल पाकिस्तान को, पीडीएम और पीटीआई की लड़ाई भी अवाम के लिए नहीं है, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए नहीं है, महंगाई में कमी के लिए नहीं है, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए नहीं है, अदल और इंसाफ की हुक्मरानी के लिए नहीं है, अपराध और ख़ानदानों की बादशाहतों के ख़ात्मे के लिए नहीं है, कश्मीर के आज़ादी के लिए नहीं है, नूरा कुश्ती है, मुफादात के लिए है, कुर्सी के लिए है। कि वो सुबह निकलते हैं मजदूरी के लिए, 200-300 रुपया कमाते हैं, उस पर 1 किलो आटा 160 रुपया का। आपके लाहौर में नान 30 रुपया का हो गया। पहले लोग दाल चावल के साथ गुजारा करते थे, अब वो भी नहीं मिल रहा है। मैं 2 दिन कबल कराची जा रहा था, एयरपोर्ट पर एक बहन मिली। उसने कहा कि भाई हम रोज़ गोश्त खाने वाले लोग हैं, अब टमाटर और प्याज के साथ गुजारा करने पर मजबूर हो गए। ये खुशहाल लोगों की भी यही हाल, जो आम लोग हैं। एक मखसूस तबका खुशहाल है, बाकी सब लोग परेशान हैं। अच्छी हुक्मरानी देने में ये लोग नाकाम हो गए, तीनों पार्टियां। अच्छी हुक्मरानी की जो बैनुल-अक़वामी इंडिकेटर है, उसमें पहली बात तो यह है कि उसमें आम आदमी खुशहाल हो। तो क्या आप लोग खुशहाल हैं? अगर आप में से कोई एक आदमी भी खुशहाल है, आप सहाफ़ी लोग हैं, आम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, वो हाथ उठाएं। मैं जब भी बाज़ारों से गुज़रता हूँ, यही इदारे हैं जिसकी हुकूमत होती हैं, उसके इशारों पर चलते हैं। कल पीटीआई की हुकूमत थी तो अपने मुखालिफिन की जेबों में चरस और अफ्यून डालकर और जान अल्लाह को देनी है कि ऐलानात करके यही कहते थे कि ये मुजरिम है। आज वही अदालतें पीडीएम के साथ हैं, वो इदारे पीडीएम के साथ हैं। तो जिसके लाठी उसकी बेंस, कल ये लाठी पीटीआई वालों के साथ थी तो ये सारे बेंच से उनको दे देती, और आज वो लाठी इन लोगों के साथ है। तो इस तरह एक बैनुल-अक़वामी सतह पर एक अच्छी हुक्मरानी के इंडिकेटर अदल और इंसाफ के बाद वो अच्छी मईशत है। अब स्कूल का बच्चा भी कहता है कि हम तबाह हो गए, पार्लियामेंट का मेंबर भी कहता है कि हम तबाह हो गए, हमारा रुपया कागज़ का टुकड़ा बन गया। मैं
ایک فائنانس کے طالب علم کی طور پر کہتا ہوں، میں نے 5 بجٹ پاس کیے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور بجٹ کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، لیکن میں اس حکومت کی اس منطق کو اب تک نہیں سمجھا کہ جو 9.7 ٹریلین آپ کا بجٹ ہے وہ آپ خرچ کہاں کرتے ہیں، اور جو 62,000 ارب تمہارے اوپر قرضہ ہے، وہ قرضہ لیا تو گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ خرچ کہاں ہوا؟ اس کے نتیجے میں غریب کی زندگی میں کوئی انقلاب تو نہیں آیا۔ اور یہ جو معاشی نظام کی تباہی اور بربادی ہے، آج خود اس حکومت کا وزیر داخلہ خواجہ آصف صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ ہم سیاستدان، بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ تینوں نے مل کر معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو میں آج یہ کہنے میں حق بجانی ہوں کہ ہم جو کہتے تھے کہ یہ 3 سب کے سب ذمہ دار ہے، پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی، آج خود انہوں نے اعتراف کیا۔ شبر زیدی صاحب، شبر زیدی تھے؟ جی شبر زیدی، وہ خود پی ٹی آئی کی حکومت میں ایف بی آر کے لیڈر تھے، چیئرمین تھے۔ اس نے اس وقت کہا تھا کہ ہم مصنوعی طور پر زندہ ہیں، ہم ڈیفالٹ ہو گئے۔ آج وزیر داخلہ نے بھی اعلان کیا کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے ہیں۔ کیا اعلان کرنا کافی ہے، یا اعتراف کے بعد اس کرسی پر بیٹھنا آپ لوگوں کے لیے کیسے جائز ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دیا؟ صحیح بات یہ ہے کہ ایک حکومت ہے، لیکن یہ جو گاڑی ہے یہ کائی میں گرنے والی ہے، اس کے 4 ڈرائیور ہے۔ اگر ایک گاڑی کے 4 ڈرائیور ہو تو وہ ریورس تو جا سکتی ہے، وہ آگے ایک قدم آگے نہیں جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ 9 مہینوں میں یہ گاڑی آگے نہیں بڑھی۔ بجٹ کیا ہے؟ اپنے اخراجات کو اپنے آمدن کے مطابق بنانا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خسارہ کم کر لیں، معیشت کو بہتر بنا لے، تو صاف طریقہ، آسان طریقہ تو یہی ہے کہ اپنے اخراجات کم کر لے۔ اب ہمارے اندازے کے مطابق 5 لاکھ پاکستانی سرکار کی گاڑیاں ہیں، جس میں روزانہ کم از کم 3,000 روپیہ کی پیٹرول ڈالے جاتے ہیں۔ اب ایک دن کا اگر 1,50,00,000 سے زیادہ آپ کا تیل، آپ کی بیوروکریسی سرکاری گاڑیوں میں خرچ ہوتا ہے، یہ مہینے کا کتنا بنتا ہے اور یہ سال کا کتنا بنتا ہے؟ ان کے مینٹیننس کے اخراجات، ان کے لیے گیراج، ان کے لیے ڈرائیور، وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو ایک ملک میں اگر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ شہباز شریف بھی باہر آتا جاتا ہے، یہ عمران خان بھی کہتا ہے کہ میں نے مغرب کو بہت قریب سے دیکھا ہے، یہ بلاول صاحب کہتا ہے کہ میں تو باہری پلا اور بڑا ہوں، ابھی اردو سیکھ رہا ہوں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے جو حکمرانی کا مغل گاڑی چلا کر دفتر آتا ہے، وہاں تو وزیر اور گورنر اور ان لوگوں کے لیے ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ آدھا گھنٹہ ٹریفک رک جاتی ہے۔ مفت خورے ہیں، قرض خورے ہیں، ایک طرف پیسہ نہیں ہے اور دوسرے طرف عیاشیاں ہیں، شاہ خرچیاں ہیں، افسر شاہی ہے۔ 23 بار ہم نے IMF سے پروگرام لیا۔ ان کے نائب صدر میکو میشومیزی نے کہا کہ اپنے طرز حکمرانی کو بدلو۔ جاپان سے تعلق رکھتی تھی، خاتون تھی، جب تمہاری حکمران عرش پر رہتے ہیں اور عوام پرش پر، کبھی بھی اس طرح قوم ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ حکمرانوں کو پرش پر آنا چاہیے، عوام کی طرح رہنا چاہیے، عوام کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ ملک انہوں نے فتح نہیں کیا ہے،
ان لوگوں کے موجودگی میں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ضرورت تو یہی تھی کہ پی ٹی آئی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی والے وعدے پورا کرے، عوام کے معیاری زندگی بلند کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عوام کا معیاری زندگی تباہ ہوا، حکمرانوں کی معیاری زندگی میں بہتری آئی ہے، لیکن عوام تو تباہی سے دوچار ہے۔ میں صحیح بات کہتا ہوں، لوگوں نے گھر کا سامان بیچنا شروع کیا ہے، اس لیے کہ آٹے کی ضرورت ہے، چاول کی ضرورت ہے، اپنے بوڑھے والدین کے لیے علاج کی ضرورت ہے، 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے۔ اس وقت عام پاکستانی 42 اقسام کا ٹیکس دے رہے ہیں۔ آپ بھی صحافی لوگ ہیں، میں آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا آپ ٹیکسز کا وہ نکالے، لسٹ نکالے۔ آپ کی تنخواہ بے شک 30,000 روپیہ ہو، لیکن آپ اپنی تنخواہ سے زیادہ 42 اقسام کا ٹیکس آپ دے رہے ہیں۔ تو غریب آدمی تو یہی کر رہا ہے، لیکن یہ جو وی آئی پی طبقہ ہے، یہ جو حکمران طبقہ ہے، یہ 100 اقسام کے مراعات لے رہے ہیں۔ ہم نے پورا لسٹ بنایا ہے، 100 اقسام کے مراعات لے رہے ہیں۔ تو میرے بہت ہی محترم بھائیوں، ان حالات میں چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت کرپشن ختم کرتی، قرضہ لینے کی بجائے، شاہ خرچیاں کم کرتی، قرضہ لینے کی بجائے، اپنی تنخواہیں کم کرتی، قرضہ لینے کی بجائے۔ اور 170 ارب ہے کیا؟ یہ 170 ارب کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے۔ یہ تو اگر زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، عمران صاحب، اسحاق ڈار صاحب، یہ جو 5-10 لوگ ہیں، ان کی ضرورت سے زائد جو پراپرٹیز ہے، اگر وہ بھی قوم پر نچاور کر لے، ہمارے خرچے ختم ہو سکتے ہیں، ہمارا یہ قرض ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ضرور کرتے ہیں کہ ایک دفتر کی بجائے 4 اور 5 دفاتر رکھتے ہیں، قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب مسلم لیگ کی نائب صدر صاحبہ کہتی ہے کہ یہ میری حکومت نہیں ہے جنہوں نے مہنگائی تمہاری اوپر مسلط کی ہے۔ اس سے بڑا مزاق کیا ہو سکتا ہے قوم کے ساتھ؟ سرکاری پروٹوکول لے رہی ہے، سرکاری مراعات کے ساتھ تمام تر سرکاری وسائل استعمال کر رہی ہے، مسلم لیگ کی حکومت ہے، بڑی پارٹی ہے، اور ایک نائب صدر مسلم لیگ کی کہہ رہی ہے کہ یہ تو میری حکومت نہیں ہے، میری حکومت تو تب ہوگی جب میری باپ کی حکومت ہو۔ محترم بھائیوں، اور یہ جھوٹ آج کا نہیں ہے، یہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ حکمران تمہارے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، ہماری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا کھایا کرو، ایک پیالی چائے پی گزارا کرو۔ اگر یہاں سکون نہیں بھی ہے تو قبر میں آپ کو سکون ملے گا۔ اب سکون کے لیے ہمیں اور آپ کو قبر میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ مغل شہزادے ہیں، یہ سیاسی پنڈت ہے، یہ سیاسی برہمن ہے، یہ اپنے آپ کو برہمن اور ہم عوام کو، آپ عوام کو شودر سمجھتے ہیں۔ میچز فکس ہوتے ہیں، اب پتہ چلا کہ عدالتوں کے فیصلے بھی پہلے سے فکس ہوتے ہیں، اس لیے ان کا احتساب کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ عوام کا ووٹ ہے۔ میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے کہ جو قوم اپنی تقدیر بدلنا نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ بھی اس کو بدلنا نہیں چاہتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ملیشیا نے ترقی کی، جاپان نے ترقی کی، چین نے ترقی کی، یہ سارے مقروض اقوام تھی۔ جاپان پر تو ایٹم بم استعمال ہوا تھا، ناگاساکی اور ہیروشیما جل گیا تھا،
شکست کھائی تھی، بین الاقوامی فوج نے وہاں ڈیرے ڈالے تھے، لیکن اچھی قیادت اور اچھی حکومت کی وجہ سے دوبارہ کڑی ہو گئی، وہ ایک معاشی پاور بن گئی۔ میں اس لیے اپنی پاکستانی قوم سے کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے پاکستان کو نوازا ہے، ہماری صرف ایک کمزوری ہے، اچھی قیادت اور اچھی حکمرانی۔ میں عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ جماعت اسلامی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ جماعت اسلامی عوام کی آواز ہے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ ایوانوں کے اندر اور چوک اور چوراہوں پر عوام کی ترجمانی کی ہے۔ اس وقت چونکہ تمام سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہیں، وارے نہیں آ رہے ہیں ان کے، جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف روڈ مارچ کیا۔ جماعت اسلامی مسلسل ایک کمپین کر رہی ہے، اور میں آج اللہ کے شکر کے ساتھ کہتا ہوں کہ خواجہ آصف کے آج کے اسٹیٹمنٹ اور بیان اور اعتراف کے بعد کہ ہم تباہی کے ذمہ دار ہیں، تو میں اللہ کے شکر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہی ہے آپ لوگوں پر مزید یہ بوجھ ڈالنا چاہتی ہیں۔ 560 ارب مزید آپ لوگوں کو نچوڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ قیادت اور پاکستان اب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ جماعت اسلامی نے ایک متبادل نظام تیار کیا ہے، معاشی نظام ہمارے ساتھ متبادل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس حکومت آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے کہ ہم ٹھیک کر سکتے، آپ نہیں ٹھیک کر سکتے، آپ ناکام ہو گئے، اور ایک بار نہیں آپ 100 بار ناکام ہو گئے۔ ہمارے ساتھ اسلامی نظام معیشت کا ایک ایجنڈا ہے، زکوٰۃ اور عشر کا ایک پروگرام ہے، ایک کرپشن کے خاتمے کا ایک ایجنڈا ہے، غیر ترقیاتی اخراجات ختم کرنے کا ایک ایجنڈا ہے، اپنے معدنیات کو استعمال کرنے کا ایک ایجنڈا ہے، اپنے بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا ایک جذبہ ہے، ہمارے دریاؤں میں آب حیات بہتا ہے، اس کو سنبھالنا اور استعمال کرنے کا ایک پروگرام ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ثابت بھی کیا کہ جب بھی ہم پر اعتماد ہوا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک منظم ٹیم ہے، ہمارے ساتھ ایک دیانتدار اور باصلاحیت ٹیم ہے، لیکن ہمیشہ ہمارا راستہ دیدہ اور نادیدہ قوتوں نے روکا ہے تاکہ پاکستان کو وہ قیادت نہ ملے جو باصلاحیت بھی ہو اور جو کلین بھی ہو، جو پاکستان کو آگے لے جا کر ورلڈ بینک اور IMF کی غلامی سے نجات دلا لے۔ ہم ہمیشہ ایک حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، مسلسل ہمارے جلسوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور موجودہ سینیریو میں ہم نے 27 فروری کو اسلام آباد میں اپنی تمام سیاسی قیادت کو بلایا ہے، اور اس میں تمام قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران جن کو ہم نے نامزد کیا ہے اس کو بھی بلایا ہے، اور ایک فیصلہ کن معرکہ اور ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا اور ایک فیصلہ کن اس نظام کے خلاف اقدام کے لیے ہم 27 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی قوم کو پروگرام دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم گلی اور کوچوں میں ملک کے کراچی سے لے کر چترال تک اور گوادر سے لے کر فاران تک اور خاران تک ہم انشاءاللہ تعالی ایک مہم شروع کر رہے ہیں، اور اس مہم کی ساری تفصیلات انشاءاللہ میں 27 تاریخ کو دوں گا۔ میں تمام صحافیوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ہماری طرح آپ لوگ بھی پریشان ہیں اور پریشان لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ صحافی اور کالم نویس یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی اب ایک VIP طبقہ تو ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ غریب نہ ہوتے، ہم ایسے نہ ہوتے، تو یہ 99% غریب لوگوں کی پھر ترجمانی کون کرتے، ان کے درد اور احساسات کی نمائندگی کون کرتے۔ بہت شکریہ۔
جی عرفان یار یہ کام ہم نے بارہا کیا ہے، کئی بار ہم نے سیمینار کیے ہیں، معاشی ماہرین بلایا ہے، بین الاقوامی معاشی ماہرین کے ساتھ تجاویز شیئر کر کے اس حکومت کو، گزشتہ حکومتوں کو ہم نے دی ہے، لیکن انہوں نے اینک ایسے لگائے ہیں کہ یہ صرف اپنی مفادات اس میں دیکھتے ہیں، عوام کی مفادات ان کو نظر نہیں آتے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ چلیں گے عوام کو ساتھ لے کر۔ ویسے اگر یہ ایک دوسرے کی یہ ویڈیو وائرل نہ کرتے ہمیں اور آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ تو جو کام صحافی حضرات نہیں کر سکتے ماشاءاللہ وہ کام اب یہ لوگ خود کرتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات مل جاتی ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں۔